मड़ादार चारुका ब्रेकअप माशमार वशत कने सेगमेंट मगा पुत्रान कने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरबरा सरदार अख्तर मेंगल और ईद के मरकज़ी क़यादत के हस्ते आनी खिलाफा दहशतगर्दी एक्ट हवाला FIR दर्ज कनक बुता तो BNP सीनियर नायब सदर और कायम मकाम सदर साजिद तरीन एडवोकेट IM गोशगें के बलूचिस्तान हुकूमत महारंग बलोचो ईद के हस्ता आनी अरवदानी जिस्मानी रिमांड के हस्ते दियक बोगा दोमनी को BNP डॉक्टर महारंग बलूच मार्चा गिरफ्तार कनक बुता तो माँ धरना दाता हो धरना दौरान एक यूट्यूब चैनल या सदर साहब इंटरव्यू था तो हमारी तिहत्तर को शगाई बुता कि रियासत मुखालिफ गप को था तो आई खिलाफा FIR दर्ज कनक बुता तो BNP मौक़िफ़ दिमात का तो BNP गोशगें के माँ ये वड़ी धरना दिए और दो निमगा ये वड़ी बहुता में सरजनक भी तो आइए मादी पानी कनगा तैयार हैं और सरदार अख्तर मेंगल साहब और BNP मरकज़ी क़यादत के हस्ते ये नोटिस दिया बुता तो ये वड़ी जाली FIR के हस्ते आइया माँ एचवड़ा मान नियारी और पार्टी क़यादत एचवड़ा तस्बी में आम नवी अगा बलूचिस्तान माँ तो ग्वार या बलूचिस्तान सियासी असीरानी खिलाफा आवाज़ चिस्कनक जुर्म ही तो ये आवाज़ चिस्कनक भी तो पुत्रान बढ़ जाए इधर लाइन सरा BNP सीनियर नायब सदर साजिद तरीन एडवोकेट साहब अमरदारी कर गए जो कि आइए ये हवाला होती मौक़िफ़ हम दाता माँ आइए मरूची वश न्यूज़ रही मौक़िफ़ा जूरी अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। तो सर हमने देखा कि जो सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं उन्होंने जब डॉक्टर महारंग बलूच को गिरफ्तार किया था तो उन्होंने वर्ड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की गई लेकिन उनको मस्तंग पे रोका गया लखपास के करीब। उन्होंने एक धरना भी दिया तो उसमें BNP के अलावा दीगर सियासी जमातें वहाँ पहुँची, उन्होंने इज़हार यकजहती की। लेकिन 4-5 महीने बाद उनके खिलाफ FIR दहशतगर्दी के FIR दर्ज करा दी गई है। तो इसको BNP कैसे देखती है? इतने अरसे गुजरने के बाद BNP के जो सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब और जो मरकज़ी क़यादत है उनके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR दर्ज की गई है। जी हाँ देखिए इस वक्त पे आपने जो सूरत इस वक्त की है कि हर चीज़ पे यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई है और अगर इस्लामिया मरशला नाफिज की है कि यहाँ पे का एक के तहत सबकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश के तहत मीडिया को लगाम लगाने की कोशिश की, 24 कर्मी के तहत अदालतों को लगाम लगाने की कोशिश की और इस अब जो यहाँ के सिविल राइट के लिए लगने वाले और आईन और कानून के दायरे के अंदर जो जलजल करने वाले हैं उसके आवाज़ को बंद करने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही है। और ये FIR तो इन्होंने 31 मार्च को जो है वो दर्ज किया है और अभी जो है हमें कल भी किसी और जरिए से तीसरी जगह से कोई नोटिस जो है वो सरदार अख्तर के घर पे भिजवाया गया था, उनके ऑफिस पे भिजवाया गया था और हमें पता चला कि सरदार अख्तर के खिलाफ उन्होंने छोटी चिड़िया के उसमें एक इंटरव्यू दिया था और उसको के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उन्होंने इस तरह ये वहाँ पे मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये मौक़िफ़ जो है वो करे कि ये तमाम चीज़ें जो है ये बगावत के ज़मरे में आते हैं और अब इदारों पे जो है इल्ज़ामात लगाए गए और इस तरह के ये तमाम चीज़ें जो है इसको अच्छा उसमें वो तमाम चीज़ें जो है उसमें कहते वहाँ पे जो खुदकुश धमाका हुआ उसका जिक्र जो हालांकि धमाका जो है हमारे धरने के ऊपर हुआ जो उसमें अल्लाह ने हमें बचाया उसका जिक्र कहते किया और उसमें भी सरदार अख्तर ने इसको इदारों की नाकामी करार दिया गया और इसी की जिम्मेदारी करार दी गई। तो आप जाने कि हमें जो मेरी इतला के मुताबिक उस खुदकुश हमले का अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, नहीं की गई। तो ये पहली बार है कि यहाँ पे आप खुदकुश हमला भी हो उसमें अब बच जाए और लेकिन FIR भी आपके खिलाफ हो। यानी अब इस बलूचिस्तान में तो इस तरह के हालात पैदा कर दी गई है और कल जो हमें पता चला कि वो सारे सरदार साहब के जायदादों का डिटेल वो जो CRPC के तहत जो साजिश करवाई है वो कोर्ट को इन्होंने बताया CCD वालों ने
اور ATC کورٹ میں رپورٹ جمع کیا کہ سردار صاحب مل نہیں رہے، اور سردار صاحب جو ہے وہ اخراجات جو اس سے پہلے بھی یہ آیا ادھر، انہوں نے اس کے بعد بھی 31 مارچ کے بعد کوئٹے میں 2 مئی کو جلسہ کیا، وہ کوئی چھپا ہوا دوسری طرف نو پھاڑوں کے چلے گئے تھے، اور یہاں عدالت میں کتنے ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے پٹیشن دائر کیا، اور ہائی کورٹ میں انہوں نے وکلا بار سے خطاب بھی کیا، اور یہیں پہ تھے تو کچھ دنوں سے، لیکن عدالتوں کو وہاں ATC کو یہ بتایا گیا تھا کہ بل نہیں رہا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور وہ کارروائی انہوں نے شروع کر دی، اس کی جائیداد کی ڈیٹیل جو ہے وہ طلب کی گئی، وہ یہ ماجرا ہے یہاں۔ تو ایڈوکیٹ صاحب جو FIR کی متن ہے اس میں بہت سارے اور جو ہیں الزامات درج کیے گئے ہیں، تو بنیادی طور پر سردار صاحب کے علاوہ جو BNP کے دوسرے جو مرکزی قیادت ہیں اس میں آپ بھی شامل ہیں، ان کے خلاف بھی FIR ہے جب یہ دھرنا دیا گیا تھا، سریاب میں جلسہ کیا گیا تھا، تو کیا چونکہ آپ کے سینئر قانوندان بھی ہیں، جو لیگل ٹیم ہے اس کی سربراہ بھی ہیں، تو BNP نے اس FIR درج کرنے کے بعد کیا قانونی راستہ اختیار کیے؟ آپ لوگوں نے کیا کوئی لائعمل ترتیب دی ہے؟ اس کے خلاف آپ کس طرح لڑیں گے؟ دیکھیے یہ آج ہمیں پتہ چلا، وہاں پہ جو عدالت میں ہم ATC کورٹ کے اندر گئے، وہ سردار صاحب کا کیس وہ آج لگا ہوا تھا، ہمیں تو جب اس کے نوٹس سے پتہ چلا کہ 28 تاریخ کو جو کوئٹہ میں ATC کورٹ ہے، انتظامی دہشت گردی کی عدالت نمبر 2 جو ہے، اس میں ہم پیش ہوئے سردار صاحب کے حوالے، تو تب میری عدالت میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ سردار صاحب میری اور پارٹی کی دیگر قیادت کے خلاف انہوں نے جو تاریخ اس جلسے میں 2 مئی کے جلسے میں وہاں پہ تقاریر کی ہے، وہ سب کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں وہیں پہ پتہ چلا، ابھی تک ہمیں وہ ڈیٹیل نہیں ملی ہے، لیکن یہ پتہ چلا، یہ ہماری نالج میں بات لائی گئی، ہم مزید ڈیٹیل لے کے پھر مزید اس میں بات کریں گے کہ ہم نے کون سی غداری کی ہے۔ ہم نے وہاں پہ اوپنلی جو ہے جو بھی بات کی ہے وہ سب کے سامنے ہے، جو ہم عدالت میں بھی کرتے ہیں، اور آج بھی عدالت میں قوم نے بتایا، اور اسی عدالتوں میں ہم پیش ہو رہے ہیں، اور ہمیں تو کسی نے انفارم بھی نہیں کیا، اور ہم نے تو آئین اور قانون کے تحت جو ہماری رائٹ ہے اس رائٹ کی ہم نے بات کی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہم کہتے ہیں آئین نے ہم نے کیا ہے۔ ہم اگر کسی بات میں احتجاج کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایکٹ جو ہے یہ جو پاس کی گئی ہماری صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو یہ کون سی غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں کے ہمیشہ جو ہے ہم نے دائرے کے اندر سیاست کی ہے، اور جو حق کی بات ہے اور اپنے عوام کے تو ہم کرتے رہیں گے، اور اس کو کوئی جرم سمجھتا ہے، جو بھی سمجھتا ہے، تو ہم یہ بات جو ہے وہ ہر فورم پہ جو ہمیں موقع ملے ہم کرتے رہیں گے۔ تو ایڈوکیٹ صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا چونکہ آپ ایک سینئر سیاسی رہنما بھی ہیں، تو جو سیاسی پابندیاں ہیں بلوچستان میں، یا جو سیاسی آزادی سلب کر دی گئی ہے، جس طرح سیاسی کارکنوں کے خلاف، سیاسی قیادت کے خلاف FIR درج کی جا رہی ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اگر آمرانہ جو دور تھے ماضی میں مشرف کی دور یا ضیاء کی دور، اس کو بھی دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت بھی حالات اتنے سخت نہیں تھے، اتنی سینسرشپ نہیں تھی جو آج ہے، اور ایک جمہوری حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ایک اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے، صوبے میں اس کی حکومت ہے، اتنے بدترین حالات کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ تو ہم دیکھیں 8 فروری کو جس طرح یہاں پہ ایک فراڈ الیکشن کروایا گیا، اور جس طرح جو ہے 45 کے لوگوں کو اسمبلی سے ان کے بر دی گئی ہے، اس وقت بھی ہم ان خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ اس کے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑی ایک غیر کار فرما ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ جب آپ عقیدی قیادت کو عقیدی جماعتوں کو دیوار کے لگانے کی کوشش کریں گے تو اس سے اللہ ٹھیک نہیں کہ خراب ہوں گے۔ وہ آج ہم یہ سارے کا موازہ بھگت رہے کہ اب صوبے میں کیا صورتحال ہے کہ 5 بجے کے بعد یہ تمام راستے جو ہے وہ گورنمنٹ نے پاس کی کہ چھوٹی خطا کے نقطۂ نظر سے
وہ آپ اپنا کوئی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہ چلائے. تو اور یہ سارے جو آپ شہروں میں خیالات آپ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں, تو وہ حالات تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد مزید خراب ہوئے, ٹھیک تو نہیں ہوئے. یہ ہمارے خدشات تھے, اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ حقیقی قیادت کو آپ دیوار سے لگائیں گے, حالات بدتر سے بدتر ہو جائیں گے. تو ایڈوکیٹ صاحب, آج ہم ایک اور خبر یہ سامنے آئی کہ جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے وہ بلوچستان میں جیل میں موجود ہیں. تو کراچی کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے, انہوں نے مارنگ بلوچ کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے, 5 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے, چونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جب جسمانی ریمانڈ کوئٹہ میں ختم ہو جائے گی تو ان کو کراچی منتقل کر دیا جائے گا. تو یہ کیا ہے, ایک جو ہے شخص آلریڈی جیل میں ہے, مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہر 15-20 دن بعد جب ان کو پیش کیا جاتا ہے پھر ان کو جسمانی ریمانڈ دی جاتی ہے, تو ان کا قانونی نقطہ کیا ہے؟ کیا یہ جواز بنتی ہے کہ ان کو ادھر سے شفٹ کر کے کراچی میں جو عدالت میں پیش کیا جائے, ان کو کراچی میں جیل کیا جائے؟ دیکھیے یہی بات تو دیکھیں ہم نے ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ کے سامنے اس وقت بھی یہ بات رکھی تھی, جس میں جب ہم نے مارنگ بلوچ سمیت باقی سب کے وہ 3 کورٹ کے اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا دوسرے وکلا برادری کے ساتھ, تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ان کے خلاف 2 مہینے کے بعد آپ ایک لسٹ لا رہے ہو کتنے ایف آئی آر ہے, تو اس کی سارے ڈیٹیل جو پھر اس کو 3 میں کیوں رکھا گیا؟ یہ تو اسی وقت بھی ہم نے کہا یہ میرافائڈ انٹینشن ہے, یہ بندشی پہ مبنی ہے. تو یہ ہمارا قانونی حق تھا, اور ہم نے اپنی بات رکھی, اور آج وہ ثابت ہو رہی ہے کہ ایک کیس کر کے اور اس طرح وہ اس کو نگران کرنے اور لمبا کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ اس ملک میں ابھی تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم جو اس عدالتوں میں روزانہ پیش ہو رہے ہیں, ہمارے خلاف جو ایک ایف آئی آر ہے اس کی بھی ہمیں پتہ نہیں. اور وہ آج جب ہم سردار خجان مہنگے صاحب کی وہ کیس کے سلسلے میں وہاں پہ جو ہیئرنگ تھی اس میں ہم پیش ہوئے کہ جناب سردار صاحب کو تو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ اس کے خلاف یہ ایف آئی آر ہے, تو بتاؤ تو کوئی نہیں. تو وہ انہوں نے پتہ چلا کہ بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ کے خلاف بھی ہے اور آپ کے دوسرے ساتھیوں کے مرکزی ساتھیوں کے خلاف ایف آئی آر ہے. یہ ابھی اپنے عدالتی سسٹم کو, یہاں کے انصاف کے اداروں کو جو لوگ وہیں جائیں گے, اس کی بھی حالت یہ بنا دی گئی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک جمہوری رائٹ ہوئے اور جو آئینی اور قانونی تقاضے پورا کر رہے ہیں. ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے, اور یہ جو ہماری حق ہے اور آئین نے ہمیں دیا اس کے ساتھ چلتے رہیں گے. تو کیا جو سردار صاحب ہیں بی این پی کی مرکزی قیادت ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہے دہشت گردی کے خلاف, کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ امکان موجود ہے, یا آپ جو ہے ان کو چیلنج کریں گے, ان کا مقدمہ لڑیں گے, یا سردار صاحب خود گرفتاری پیش کریں گے؟ اس کو کیا کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ وہ تو سردار صاحب کی حد تک تو ہمیں بات کی جو ہم وہاں پیش ہوئے تھے, باقی ابھی اپنی اخراج جو ایف آئی آر ہے ابھی تک ایف آئی آر ابھی تک نہیں ملی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ڈیٹیل دیں گے, یہ ساری ڈیٹیل ہم کلیکٹ کریں گے, تو پھر اس کے بارے جو فیصلہ کیا جائے ڈیٹیل میں وہ جہاں تک گرفتاری کے بعد وہ تو کسی وقت کر سکتے ہیں. ہم نے کب منع کیا؟ تو ابھی بھی میں ہائی کورٹ سے آ رہا ہوں, تو یہ عدالت میں ہم ڈیلی پیش ہو رہے ہیں, اور ہم ہوئے تو نہیں آگے ہوئے. تو وہ تو بے شک آپ ہمارے خلاف کوئی ایف آئی آر کرتے بے شک گرفتار کر لیں, اور ہم جو قانونی چارہ جوئی ہوگی, جو راستہ ہوگا اس کو اپنائیں گے. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ ساجد ترین صاحب, سینئر نائب صدر بی این پی, چونکہ آگا پتران گنگائی گشک ہمیشہ کے سردار اختر مینگل صاحب بی این پی مرکزی قیادت کے ہستی ہیں. یہ خلافت دہشت گردی ایکٹ تحت ایف آئی آر درج کنک بوتا, تو آئیے ودی کے مستنگا لگپا سے دماغا دھرنا داتا ودی کے آئی سر خودکش عملہ بوتا دھرنا نزدیکا, تو سردار صاحبہ کے اس نے اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار قرار داتا ایف آئی آر ہمیشہ ذکر کنک بوتا, اور دو ملیم گدے کے الزامات جنک بوتا گشک ہمیں بوتا کہ سردار اختر مینگل صاحب کے ہستے آیا ریاست مخالف تقریر کتا, یا یوٹیوب چینل انٹرویو داتا او دہم آیا ریاست مخالف بیانات جاری کتا.
وہ دومی نمگا مگندگاں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کہتے ہیں مروچی ہم کراچی انسائد دہشت گردی عدالتہ آئیے خلافہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتار جاری کنگ بودتگاں تو مقدمہ تفتیشی افسر کے ہستے ہیں آئیا چالان جمع کو تھا وہ ڈاکٹر مارنگ نام کالم نمبر 2 اوار کو تھا وہ مفروض قرار داتا تو سر دہشت گردی خصوصی عدالت ججا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کو تگاں تفتیشی افسر کے ہستے ہیں کڈرین داتا کہ گرفتار کنک 5 ستمبر عدالتہ پیش کنک بھی چونکہ آئیا 5 روچ جسمانی ریمانڈ گڈی سماعت دیگ بود چرشی پد کراچی منتقل کنک پتہ کراچی جیل کنک بھی دومنی مگمہ گندگائیں کہ سردار صاحب اختر مینگر صاحب کے سیاسی جماعت سربراہ قبائلی رشوں نے آئی خلاف دہشت گردی تحت FIR درج کنک بودتا چونکہ بلوچستانہ یہ ودا سرجمہ سیاسی آزادی کے ہستے ہیں سلب کنک بودتا اور سینسرشپ پہ یہ حکومت اما گام کے جہاں زورگائیں کہ ماضیہ ایک ڈکٹیٹریم یہ بڑی اقدامات نہ کو تھا تو سیاسی تقریر سیاسی چستویر کے ہستے ہیں اس طرح سرجمہ پابندی FIR موجود ہیں اور کسی اگنشی کاروائی کا خلاف FIR درج کنک بھی گومیدہ کمرہ شہد پاس لاس بودتا نالتا بالو چردہ بھی دی اللہ باؤٹ